بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریکارڈنگ میں نے سٹارٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور فارمل کلاس بھی میں اب سٹارٹ کرنے لگا ہوں. لیٹ می شیئر دا انٹائر اسکرین so as there will be no confusion later on to see what am I teaching and where I am going to switch and swap and so forth. What you see on the screen? کچھ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سر کامن فیکٹر. اچھا یس سر کامن فیکٹر. اچھا، اور اب کیا نظر آ رہے ہیں؟ کامن فیکٹر. وہی کامن فیکٹر ہی نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی سر. حضرت اب سوال ہو لیکن حضرت ہاں. اچھا، ابھی وہی کامن فیکٹر ہی نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یہ اب بھی آپ کو کامن فیکٹر ہی نظر آ رہے ہیں یا لیکچر نمبر 9 نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ سر آپ کا اسکرین غائب ہو چکا ہے. غائب ہو سر کامن فیکٹر نظر آ رہے ہیں. اچھا، میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ اس کو وہ کر کے دوبارہ ری شیئر میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے. یور انٹائر اسکرین، میں فل اسکرین کو میں شیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے اور ڈیوائسز کی بھی ضرورت پڑے گی. دیٹس وائی لیٹ می شیئر دا انٹائر اسکرین. اب میرا خیال ہے کہ اب آپ کو لیکچر نمبر 9 بھی نظر آ رہا ہے، میرا واٹس ایپ بھی آپ کو نظر آنے لگا ہے، اور کامن فیکٹر بھی اب آپ کو نظر آنے لگا ہے، ٹھیک ہے. اچھا پلیز، we were discussing the public key cryptography, clear, and we discuss in detail the modular addition and the modular multiplication, ٹھیک. یہ بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ دراصل یہ ہم بیک گراؤنڈ بنا رہے ہیں فار دا پبلک کی کرپٹوگرافی، ٹھیک ہے. اب ایک اور جو امپورٹنٹ وہ ہے پراپرٹی ہے ماڈولر میتھس کی، دیٹ از دا کامن فیکٹر. اب ہے کیا، پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ سو دا کامن فیکٹر of two integer x and y is an integer d such that d is a factor of both x and y. In other words, d divides x and d divides y. اب اگر ہمارے پاس دو نمبر تھے سے 4 and 6، اب اس کا فیکٹر یا کامن فیکٹر will be the value less than both and that divides 4 and 6. So it is 2. اب اگر آپ 2 کو لے لیں 2 کو، تو 4 is divisible by 2. We get the remainder 0. Am I right? Similarly, 6 is divisible by 2 to get the remainder 0. Am I right? Yes sir. اچھا، اب آپ دیکھیں دوسری طریقے سے کہ اگر ہم 4 کے فیکٹر بنا لیں تو 2 into 2، اور اگر 6 کے فیکٹر بنا دیں تو اٹ از 3 into 2. تو اس میں اور اس میں کامن کیا ہے ان دو نمبرز کے فیکٹرز میں، یعنی دیز 2 اور یہ دو، ان دونوں میں کامن فیکٹر کون سا ہے، ویلیو کون سی ہے جو دونوں میں کامن ہو؟ 2 is a common in both. اب this is called a common factor. The reason is 4 is divisible by 2 and 6 is divisible by 2. اسی طرح اگر ہم 144 and 36 لے لیں so 12 is the common factor. لیکن اب اگر ہم 26 لے لیں اور 51 ہم لے لیں تو ان میں کامن فیکٹر کیا ہے؟ 1 ہے. کیوں کہ 26 2 پر تو ڈیویزیبل ہے، لیکن 51 2 پر ڈیویزیبل نہیں ہے. صحیح. اسی طرح 51 is divisible by 3 but
अच्छा, मैं इसके फैक्टर्स थोड़े से बना के आपको समझा दूँ, ठीक है ना। अगर मैं 26 को ले लूँ, सो 2 क्रॉस 13, एम आई राइट? इसके एक फैक्टर्स हैं, सही है क्या गलत? एंड अगर मैं 51 ले लूँ, सो इन 51 1751 सही। यही मसला होता है ना, इधर मैं क्लास शुरू करता हूँ, इधर जो है फिर लोग साइन इन हो जाते हैं। इसी तरह 3 इंटू 17। तो अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें? कोई कॉमन फैक्टर है? ये 3 है। कैसे 3 है मिस? नहीं सर, सिर्फ एक है। ये 13 है, 3 तो नहीं है ना। इट इज 3 एंड इट इज 13, तो कैसे कॉमन है दोनों में? नहीं समझ आ रही। नहीं, ये कॉमन फैक्टर नहीं है। हाँ, ये समझ आ रही है। वो मैं समझूँ, ये 3 लिखा हुआ है, नहीं 13 नहीं 13 है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखें कि ऐसी सूरत में अब अगर देखें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम इसको 1 ले लेते। क्यों? 26 इज डिविजिबल बाई 1 एंड 51 इज आल्सो डिविजिबल बाई 1। क्लियर? दोनों आपस में डिविजिबल है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। यही मसला होता है ना कि कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स। अच्छा, अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो 1 और अपने खुद के अलावा दूसरे हिस्सों पे डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर जो है, हु हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। देन 1, बस सही, अदर देन 1, ठीक है ना। आवाज जबकि साफ नहीं आ रहा सर। जी, आपके लोगों का आवाज आपके आवाज़ मुझे नहीं सही आ रही, तो मेरी भी शायद सही नहीं है, आपके नेट में कोई मसला है मेरा ख्याल है। सही। अब प्राइम नंबर क्या है? जो एक पे डिवाइड होते हैं और खुद के नंबर पे डिवाइड होते हैं। हु हैज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। factor 1 and not others। सही। आपके अल्फाज में अगर मैं कह दूं तो कंपोजिट क्या है कि एक के अलावा किसी और नंबर के ऊपर भी डिविजिबल हो। प्राइम नंबर्स क्या हैं? जो सिर्फ 1 के ऊपर डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी भी नंबर के ऊपर डिविजिबल ना हो, ठीक। अब अगर मैं ले लूं तो 4, तो 4 कंपोजिट है कि प्राइम है? कंपोजिट है सर। क्यों? क्योंकि ये 1 पे भी होता है सर, 2 पे भी होता है सर, और खुद पे भी होता है, तो ये 3 फैक्टर आ जाते हैं। 6 जी सर, 6 भी कंपोजिट है सर। अच्छा, 9 9 भी कंपोजिट है सर। अच्छा, 9 भी है। 15 15 भी कंपोजिट है सर। अच्छा, 1, 3, 5 और 15 17 ये नहीं है सर, ये प्राइम नंबर है। 17 ये प्राइम नंबर है। मतलब समझ आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से
یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اس کے ساتھ لکھ لیتا ہوں بریکٹ میں ناٹ, یہ نہیں ہے. تو اب میرے خیال میں کہ پرائم نمبرز تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہی چونکہ آپ کو کمپوزٹ نمبر کی سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ مجھے بتا دیں کہ 1 کیا ہے, پرائم نمبر ہے. 2 کیا ہے؟ نہیں سر, پرائم نمبر ہے سر 2. کیوں؟ سر صرف ایک پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے نا, اور 3 3 بھی ہے سر. 5 یس سر. 7 9 یس سر. نہیں ہے سر, 9 کمپوزٹ ہے. اچھا 11 یس سر. اینڈ سو فورتھ. کلیئر؟ اچھا اب اگر میں آپ کو ایک ٹاسک دے دوں, ادھر میں لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ آپ لوگ پھر جب میں نماز کے لیے بریک لے لوں اس ٹائم پھر آپ لوگوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, کلاس ایکٹیویٹی, رائٹ a program in any programming language that finds whether a given number is prime or composite. یہ میں لکھ لیتا ہوں. ٹھیک, اسی طرح سے ایک اور میں لکھ لیتا ہوں, رائٹ اے پروگرام in any programming language that finds all prime numbers between 1 and 100. یعنی 1 اور 100 کے بیچ میں تمام پرائم نمبرز کو ہمیں شو کر دے. Do you understand what am I saying? جی سر. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایکٹیویٹیز میں دے رہا ہوں نا, اگر آپ واقعی کرپٹوگرافی کو سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو پھر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اتنی مشکل چیزیں ہیں نہیں. آپ کو پروگرامنگ لینگویج آتی ہے, ایم ایس لیول کے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایسا کچھ بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ کریں تو میرے لیے تو 2 منٹ کا کام بھی نہیں ہے, آرام سے میں ابھی آپ کو کر کے دے دیتا ہوں. لیکن کوشش کریں کہ آپ اس کو خود ٹرائی کر لیں. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ میرا خیال میں کہ کنسیپٹ آپ کو سمجھ آ گئی کہ کامن فیکٹرز کیا ہیں, کمپوزٹ اینڈ پرائم نمبرز کیا ہیں. ٹھیک ہے, now let's go to one other definition that is called the relative primes or co-primes. کیا؟ the co-primes. اب اس میں کیا ہے, given 2 or more than 2 numbers whose common factor is 1 and only 1. یعنی کیا ہو, ہمارے پاس 2 نمبرز ہمارے پاس یا 2 سے زیادہ نمبرز ہمارے پاس گیون ہو, اور اس میں کیا ہو, جو کامن فیکٹر ہے وہ کیا ہو, 1 ہو. So such a numbers are called relative primes. مثلاً آپ دیکھیں تو یہ اگر ہم دیکھ لیں, یہاں پر میں نے آپ کو ابھی ایک ایکٹیویٹی کرا دی کہ 26 and 51. تو 26 by itself is a composite number. اسی طرح جو 51 ہے یہ بھی کمپوزٹ نمبر. اچھا میں اس میں ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی کنفیوژن ختم ہو جائے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ خواہ کی کنفیوژن آپ کی ہوگی. تو 1 کے ساتھ کچھ بھی ملٹیپلائی کریں گے تو وہی آئے گا. ٹھیک ہے, تو آپ ان دونوں میں دیکھ لیں, 26 by itself is composite, 51 by itself is a composite number. صحیح, لیکن ان دونوں میں کامن کیا ہے فیکٹر, it is 1.
and nothing else. بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں آ رہی ہے. جی سر سن رہے ہیں سر. اچھا تو اب اس کو ہم اچھا یہ جو پرانے لیکچر کی ویڈیو ہے وہ تو میں نے اپلوڈ کر دی تھی، آپ کو اویلیبل ہو گئی ہے LMS کے اوپر کہ نہیں؟ اویلیبل ہے، بہرحال آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو کوشش کریں کہ وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو اب دیکھ لیں یہ 26 اور 51 دونوں کمپوزٹ نمبر ہے، لیکن آپس میں ان کا جو کامن فیکٹر ہے اٹ از 1. ٹھیک. سو سچ نمبرز آر کالڈ ریلیٹیو پرائمس اور کو پرائمس. تو ایسے نمبرز کو ہم کیا کہیں گے؟ ریلیٹیو پرائمس یا پھر کو پرائم نمبر ہم اس کو کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں کہ 2 integers are relative primes if they have no common factor other than 1. For example 26 and 51 are relative primes. کیوں؟ کہ ان کے بیچ میں جو کامن فیکٹر ہے وہ کیا ہے؟ 1 ہے، 1 کے علاوہ کچھ اور نہیں. اور نہیں. سملرلی 81 and 343 ان کے بیچ میں. اب یہ 2 نمبر بھی ہو سکتے ہیں اور 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. مثلا اگر ہمارے پاس یہ 3 نمبرز ہوں تو اس کے اگر ہم فیکٹرز بنا لیں تو اس میں جو کامن فیکٹر ہے وہ 1 ہے. ٹھیک. تینوں میں دیکھنا ہے. اگر 2 سے زیادہ نمبر ہو تو آپ یہ نہیں کہنا کہ ان 2 میں تو کامن فیکٹر ہے. نہیں. You have to look in all set, not in only 2 or 3. اگر ہمارے پاس 2 given ہے ویلیوز یعنی 26 اور 51 پھر ان دونوں میں آپ نے دیکھنا ہے یا 81 and 243. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس 3 نمبرز given ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں 3 نمبرز are given. اب ان تینوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کامن فیکٹر کیا ہے. تو اگر فار ایگزامپل یہ 1 ہے سو 12, 121 and 343 are the relative primes. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ریلیٹیو پرائمس کہیں گے. ٹھیک. Now the natural question is how do we know whether 2 given integers are relative primes? ٹھیک. The answer this way, we first take the naive approach, but this approach is important as it serves to clarify the internalize this concept. اب یہ ہمارے پاس ایک الگوریدم ہے that is called the naive approach. ٹھیک ہے. آپ نیٹ کے اوپر آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ naive algorithm for finding the relative primes. تو آپ کو مطلب یہ 2 نمبر آپ اس کو فیڈ کر دیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ اگر اس کا GCD 1 ہے تو آپ کو بتائے گا کہ these are relative primes. اگر GCD یعنی greatest common divisor اگر other than 1 ہے تو پھر آپ کو بتائے گا کہ these are not the relative primes. ٹھیک ہے. یہ نائب اپروچ کی آپ کو ڈسکشن یہاں پر ہم نے کی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہی چیز ہے یہاں پر 45 آپ نے لیا، 26 آپ نے لیا. ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر GCD اس میں 1 ہے تو it will be called a relative prime. اگر نہیں ہے تو اور اگر GCD 1 نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ کیا ہوں گی؟ تو پھر ایسی صورت میں یہ کیا ہوں گی؟ کمپوزٹ
वैल्यूज़ होंगी या नॉट द रिलेटिव प्राइम, यानी फिर रिलेटिव प्राइम्स वो वैल्यूज़ नहीं होंगी। अच्छा, अब इसके ऊपर हम एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड, अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक आसान तरीका है, ठीक है ना, कि रिलेटिव प्राइम्स क्या हैं। कि अगर आपके पास x और y गिवन हो, और आपसे कोई पे कि प्राइम है कि नहीं, सो GCD आपने फाइंड आउट करनी है x की और y की, ठीक है। तो अगर इसकी GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर 1 है, सो वी विल स्पीक दैट x एंड y आर रिलेटिव प्राइम्स। मसलन अगर आप देखें x इज इक्वल टू 17 और y जो है वो इक्वल टू 31 है, तो अब ऐसी सूरत में अगर हम GCD को फाइंड आउट करें, यानी क्या 17, 31, सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो ये 1 है। तो अगर फॉर एग्जांपल इसका GCD 1 होगा तो फिर ऐसी सूरत में ये आपस में क्या होंगी, रिलेटिव प्राइम्स होंगी, ठीक। अच्छा, अब एक आसान नंबर तरीका मैं आपको और बता दूं कि इफ यू हैव 2 प्राइम नंबर्स, they will be the relative primes 2, very simple. But if there are 2 numbers which are composite, यानी एक नंबर भी कंपोजिट है दूसरा भी कंपोजिट है, तो ऐसी सूरत में फिर आपको फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा कि ये रिलेटिव प्राइम्स हैं कि नहीं है। लेकिन अगर 2 नंबर्स हैं और वो दोनों प्राइम हैं और आपसे कोई बंदा कह दे कि ये रिलेटिव प्राइम्स भी हैं कि नहीं, सो द ब्लाइंड आंसर इज यस, दे विल बी द रिलेटिव प्राइम्स 2। आई थिंक बात की समझ आ रही है, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आसान अल्फाज में मैं आपको समझा सकूँ। कंफ्यूजन है या क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम एक और प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड, देखो राशो बच्चे, दैट इज कॉल्ड द ईलर-टोटन फंक्शन और द टोटन फंक्शन। तो that is called the Euler-Toten function. Now what is the Toten function? टोटन फंक्शन, बच्चे जो कहाँ रुकूँ करना बच्चे क्लास में से हमने देखा ना। टोटन फंक्शन ये है कि अगर हमारे पास एक नंबर गिवन हो n, इसके रिलेटिव प्राइम्स कितने हैं, द नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम्स टू n, दैट इज कॉल्ड द ईलर-टोटन फंक्शन। क्या मतलब है टोटन फंक्शन का या ईलर-टोटन फंक्शन? इफ अ number is given to us, say n, so the Euler-Toten function gives us the total number of relative primes to n. अब देखिए, मैं अगर इसको एक और तरीके से समझा दूं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है,
total function that is the phi of n सही. تو یہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ gives us the total number of relative primes to n. اب اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ لیٹس ہیو n is equal to say 11, تو میں کہوں گا کہ what will be phi of n کہ phi of n کی ویلیو کیا ہوگی. تو میں یہ دیکھوں گا کہ 1 سے لے کر 10 تک کتنے نمبرز ہیں جو 11 کے ریلیٹو پرائمز ہیں. مثلا آپ دیکھیں اگر میرے پاس 1 ہو، اب ریلیٹو پرائم کیسے کرتے ہیں ہم؟ جی سی ڈی آف 1, 11، یعنی 1 اور 11 میں کامن فیکٹر کیا ہے؟ تو اٹ از 1. اسی طرح سے جی سمجھ آ رہی ہے؟ 2 اور 11 میں کامن فیکٹر کیا ہے؟ ہاں، اس میں کامن فیکٹر کیا ہے؟ 2 اور 11 میں کامن فیکٹر کیا ہے جو دونوں کو ڈیوائڈ کرے؟ جی ٹو اور 11 کا کامن فیکٹر کیا ہے جو دونوں کو ڈیوائڈ کرے؟ جی سیم 1. اسی طرح جی سی دیکھو تاسو سبق وجہ سے رورانے کو مجھے تاسو ماس رورانے کا اب what is the common factor 1 and so forth. میرا خیال ہے کہ مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر میں لے لوں عبد المعیز کاما 11، تو اس کا کامن فیکٹر کیا ہے؟ وہی 1 ہے اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے نا؟ تو آسان طریقہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل n پرائم ہو، میں کیا کہوں کہ if n is prime تو پھر یعنی if n is prime تو پھر کیا ہوگی phi of n کی ویلیو؟ سوری تو پھر phi of n کی ویلیو کیا ہوگی؟ it will be equal to n minus 1. اچھا اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ if n is composite that is محمد مکو multiple of
P and comma Q, where P comma Q both are prime. تو پھر ایسی صورت میں the phi of n will equal to P minus 1 into Q minus 1. So that is very simple. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ n اگر 11 ہے، کیا ہے 11، تو n پرائم 11 پرائم ہے کہ کمپوزٹ ہے؟ prime. جی 11 پرائم ہے، Prime. تو پھر phi آف n کیا ہوگی؟ phi آف n ہوگا 11 minus 1 is equal to 10. یعنی اس کا جو ٹوٹل ویلیو ہوگی، ٹوٹل نمبر آف پرائم ریلیٹو پرائمس، تو وہ 10 ہوں گے. لیکن اگر فار ایگزامپل n جو ہے وہ ایک کمپوزٹ نمبر ہے، سے فار ایگزامپل 35، کیا 35. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو 35 جو ہے، اب یہ ملٹیپل ہے 5 کا ملٹیپلائڈ بائی کیا 7. اب 7 جی جی اچھا سو صحیح. تو ایسی صورت میں پھر ہم کیا کریں گے؟ phi آف n will be، اچھا ابھی دیکھیں میں اگر اس کو ایسے لے لوں تو سے it is equal to P multiplied by Q. یعنی the value of P is 5 and the value of Q is 7. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ P minus 1 into Q minus 1، یا پھر ہم ایسے کہیں گے کہ کیا ہوگی phi آف n، یعنی 5 کیا ہے 35 ہے. So 35 is a factor of 7 into 5. تو 5 minus 1 ٹھیک into 7 minus 1. So what will be the answer for this? 4 multiplied by 6. So what is the answer? 24. تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ if a number is 35, تو the total value for 35 will be 24. اگر آسان الفاظ میں یہ بات میں کروں گا تو میں کیا کہوں گا کہ 35 کے ریلیٹو پرائمز کیا ہوں گے؟ 24 ہوں گے.
تو وہ کیا ہوں گے؟ 24 ہوں گے. تو وہ کیا ہوں گے؟ 24 ہوں گے. اچھا سمجھ آ گئی کہ نہیں اس بات کی؟ کلیئر ہے یا نہیں؟ क्लियर है सर. اچھا یہ جتنی ڈسکشن میں نے یہاں پر کی تو یہ یہاں پر اویلیبل ہے آپ کو. ٹھیک، تو وہی بات کہ اگر ان کمپوزٹ ہوگا n پرائم ہوگا تو آسان طریقہ ہے n-1 صحیح. اور اگر n کمپوزٹ ہوگا that is the multiple of two numbers p and q. جو p اور q کا ملٹیپل ہو where p and q both are prime. تو پھر ایسی صورت میں p-1 into q-1 ہوگا. بڑا آسان طریقہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی کویشچن ہے؟ جی اچھا بالکل سرے سے کوئی کویشچن ہی نہیں ہے. دیکھیں کتنے آن لائن ہیں، میں تھوڑا دیکھ لوں. 12 اسٹوڈنٹس آر آن لائن. کسی اور کا کوئی کویشچن ہے؟ جی کوئی کویشچن ہے؟ نو سر. ہاں کوئی بھی کویشچن نہیں ہے؟ سر کوشچن کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ سمجھ نہیں آئی. جی میں کا کوشچن نہیں ہے کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آئی. اچھا اب جو سمجھ نہیں آیا وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کویشچن کریں گے تو سمجھ آئے گی. تو کویشچن آپ نہیں کرتے تو مینس کہ سمجھ نہیں آ رہے ہو تو مجھے انڈرسٹوڈ ہے. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کویشچن ہے، آپ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے کویشچن. تو آپ جس چیز کی سمجھ نہیں آئی وہ مجھے بتا دیں. جی جس کی سمجھ نہیں آئی وہ ذرا مجھے بتا دیں. اب جس نے بات کی وہ بھی خاموش ہو گیا. سر یہ لاسٹ ٹاپک جو بھی آپ نے کیا سر، اگر آپ یہ تھوڑا ریپیٹ کر لیں. کون سا؟ ٹوٹنٹ فنکشن؟ جی سر. اچھا دیکھیں میں نے یہ کہا آپ سے کہ میرے پاس ایک نمبر گیون ہے، کوئی بھی نمبر ہے. ٹھیک، کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ اس کے ریلیٹو پرائمز کتنے نمبرز ہیں. مثلا آپ کے پاس 7 گیون ہے. ایک بندہ آ کر آپ سے پوچھتا ہے کہ 7 کے ریلیٹو پرائم کتنے ہیں. سمجھ آ گئی محمود آپ کو کہ نہیں؟ جی سر سن رہا ہوں. ٹھیک، تو آپ نے اس کا آنسر دینا ہے جی سر. کہ اتنے اس کے ریلیٹو پرائمز ہیں. اب اگر آپ کہہ دیں کہ ریلیٹو پرائم کیا ہے تو میں کہہ دوں کہ جس کا جی سی ڈی 1 ہو، یعنی کامن فیکٹر اس کے بیچ میں کیا ہو، وہ 1 ہو. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جناب اگر دیکھیں یہاں پر ہم ریلیٹو پرائم تو x اور y گیون ہے تو اس کا جی سی ڈی کیا ہو، 1 ہو. تو میرے پاس اگر 7 گیون ہے اور کوئی بندہ آپ سے کہہ دے کہ 7 کے ریلیٹو پرائمز جو ہے کتنے نمبرز ہیں، تو میں کہتا ہوں اس کو کہتے ہیں ٹوٹنٹ فنکشن. اب سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے سر. جی سر. جی سر. جی
financial management and financial performance, and you are selected. حافظ احمد بلال آپ کوئی کلاس لے رہے ہو یا کیا مسئلہ ہے No sir, I'm in the office sir. اچھا کوئی اور بندہ بول رہے شاید اس طرح مجھے کوئی لگ رہا ہے. Yeah, surrounding me there are اچھا مطلب یہ سمجھ آ رہی ہے جو میں کنوے کرنا چاہ رہا Yes. ہوں. مطلب دیکھیں آپ کو ان ٹاپکس کے اوپر نا یوٹیوب کے اوپر بھی ویڈیوز اویلیبل ہو سکتی ہے, کہیں سے بھی آپ کو ویڈیوز اویلیبل ہو سکتی ہے. میں انٹریکٹیو اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کو کوئریز ہیں تو لیٹس ڈسکس ٹو انڈرسٹینڈ اٹ, ٹھیک ہے نا. اچھا Yes sir. تو ٹوٹل فنکشن کی محمود اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ Yes sir. اچھا اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ کیسے آپ فائنڈ آؤٹ کرو گے کہ ہاؤ مچ آر دا ریلیٹو پرائمس ٹو اے گیون نمبر. یعنی میں نے تو کہا کہ 7 کے پرائم نمبرز کتنے ہیں, تو یہ تو میرا کویشچن ہے, لیکن اب اس کا آنسر کیا ہے کہ کیسے ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ 7 کے ریلیٹو پرائمس کتنے ہیں, ہاؤ ٹو فائنڈ آؤٹ دا آنسر. تو میں نے یہ کہا کہ اگر جو نمبر ہے n جو آپ کو گیون ہے وہ بذات خود اگر پرائم ہو, ٹھیک, تو میں کیا کہوں گا کہ ٹوٹل فنکشن اس کی کیا ہوگی n-1, یعنی ٹوٹل ویلیو اس کی کیا ہوگی, it will be n-1. that is very simple. اگر n خود پرائم ہو. لیکن اب اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آپ سے یہ کویشچن کرے کہ 12 کے ریلیٹیو پرائمز کتنے ہیں, تو 12 تو اب کمپوزٹ نمبر ہے. Yes sir. سمجھ آ گئی؟ Okay sir. اب اگر ہم 12 کو لے لیں مثال کے طور پر, ہمارے پاس 1 2 4 6 12 سب آتے ہیں سر. ہاں, تو اب اگر 12 کو ہم لے لیں تو 12 کو اگر ہم لے لیں تو وہ کیا آتا ہے, میں اگر ادھر لکھ لوں نیچے سب سے نیچے, اگر 12 ہے تو 1 into 2 into 2 into 3. اب اس میں آپ دیکھیں نا کہ 1 کو تو ہٹا دیں گے, ٹھیک ہے, 2 into 2 into 3 آ گیا. 2 بھی پرائم ہے, یہ 2 بھی پرائم ہے, اور یہ 3 بھی پرائم ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب اس کی بجائے میں نے تھوڑا سا آسان لیا, سے فار ایگزامپل 15. اب اگر ہم 15 کو لے لیں تو اب اس کے دو فیکٹرز ہیں 3 and 5. 3 into 5. 3 بھی پرائم ہے اور 5 بھی. میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ 15 کے ٹوٹل ویلیو یعنی ٹوٹل فنکشن یا 15 کے ریلیٹیو پرائمز کتنے ہیں, تو وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ملٹیپل کیا ہے, 3 اور 5 کا ملٹیپل ہے. تو Yes. 3 is P and 5 is Q. تب آپ کا آنسر کیا ہوگا, سے phi of n میں کہ 3 minus 1 3 minus 1 is equal to 5. 5 minus 1. اور 5 minus 1 is equal to Total 8. 8. تو ٹوٹل جو ہے 8 نمبرز ہیں 1 سے لے کر 15 تک, کہ جو 15 کے ریلیٹو پرائمز ہیں, یعنی 8 نمبرز ہیں ٹوٹل. میرے خیال میں اب تھوڑی سمجھ آنے لگی ہے. سر آپ کو سمجھ آیا سر؟ جی سر, جی سر. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ کلاس اس وجہ سے میں نے دیکھا آپ کے مائکس آن کیے ہوئے ہیں, ڈسکشن میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. بار بار میں پوچھتا بھی ہوں کہ اگر آپ کی کوئریز ہیں تو بے شک آپ کریں, ادروائز تو میں ویڈیو کو اپلوڈ کر لوں گا, آپ کو اویلیبل ہو جائے گی. لیکن اس طرح اگر سمجھنا ہوتا تو پھر تو ساری دنیا یوٹیوب کے اوپر چلتی, کلاسز کی ضرورت ہی نہ پڑتی, ٹھیک ہے. سو یو ہیو دا رائٹ ٹو آسک دا کویشچنس, ٹھیک ہے, اینڈ ٹو کلیئر یور کوئریز, ٹھیک ہے. اچھا تھینک یو. اب دیکھیں اتنا قصہ تو میں نے کر دیا, اب اس کی سمجھ بھی آ گئی, ٹھیک ہے, صحیح صحیح کہ نہیں؟ اب سمجھ آ گئی؟ یس سر, سمجھ آ اب میرا کویشچن ہے, میرا کویشچن یہ ہے کہ اتنا دماغ ہم نے اپنا کیوں خراب کیا, کیوں پڑھتے ہیں یہ؟
That's the main question. بات کی سمجھ آ گئی کہ بڑی نہیں؟ سمجھ نکلی ہے سر. ہاں، خواہ دماغ خراب کرنے کے لیے تو اچھا ہے کہ ہم نے اپنا دماغ خراب کر دیا، لیکن اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ We are using it somewhere, right? ہاں، ریزن بیہائنڈ دس از کہ آپ کی جو پبلک کی کرپٹوگرافی ہے وہ ان چیزوں کے اوپر بیسڈ ہے. دیٹس وائی اگر آپ دیکھیں تو مائی پریویس کمپلیٹ کلاس اینڈ مائی دس کلاس میں نے صرف کنسیپٹس کے اوپر لگا دیا، ٹھیک، کہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے. جب آپ دیکھیں یہاں پر یہ ایک ایکٹیویٹی ایک اور بھی میں نے ڈال دی ہے، ٹھیک ہے. کوشش کریں مطلب اگر آپ مطلب خاص کر جو افغان اسٹوڈنٹس ہیں، مطلب اس میں ایک یہ پلس پوائنٹ ہے کہ وہ ہر ایک چیز کہتے ہیں کہ ہمیں پریکٹیکل کرا دو، ٹھیک ہے نا. تب یہ ایکٹیویٹی ساتھ ساتھ مطلب اس وجہ سے میں دے رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو مطلب صحیح طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو مطلب آپ کے بہت سارے کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی. اور پروگرامنگ ایسا مشکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب بڑا آسان سا ایک چھوٹا سا پروگرام. نارملی آپ وہ پروگرامنگ فرسٹ جو پروگرامنگ لینگویج آپ کی ہوتی ہے سی پلس پلس، تو ٹیچر آپ سے پوچھتا ہے رائٹ اے پروگرام دیٹ فائنڈ آؤٹ ویدر اے نمبر از پرائم اور کمپوزٹ. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی مشکل چیز ہے ہی نہیں. 2 لائن کا پروگرام ہوتا ہے، آپ نے ایک لوپ چلانا ہوتا ہے. اگر وہ ڈویزیبل آنسر آ جائے تو آپ لکھ دیں گے کہ کمپوزٹ، اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا کہہ دیں گے کہ اٹ از پرائم، ٹھیک ہے. باقی آپ دیکھ لیں تو سی لینگویج میں پروگرامز بھی اویلیبل ہیں نیٹ کے اوپر، اور پروگرامنگ لینگویجز میں بھی اویلیبل ہیں، مطلب اٹ از ناٹ سو ڈیفیکلٹ، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ جو ہے ماڈولر ایکسپونینشن، آپ پاور لے کے پھر موڈ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی ہمیں ضرورت پڑے گی، لیکن چونکہ ہم نے ماڈولر ایڈیشن کی ہے، ماڈولر ملٹیپلیکیشن کی ہے، اس میں صرف یہ فرق ہے کہ آپ کا ایک بیس ہوگا، اس کا پاور لے کے آپ ایم پر ڈیوائڈ کرتے ہیں، آپ کو ریمائنڈر آ جائے گا. دیٹ از دا سی، ٹھیک. say for example b is 5, e is 3, تو b پاور 3 یعنی 5 پاور 3. m کیا ہے 13 پر آپ ڈیوائڈ کریں، جو ریمائنڈر آئے گا وہ آپ کے پاس c کی ویلیو ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایسا کوئی خاص ٹیکنیکل نہیں ہے، تو میں اس کے اوپر ٹائم اپنا ضائع نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. یہ کچھ پیر پریکٹس کے لیے میں نے آپ کو دی ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کا پاور لے کر پھر آپ ریمائنڈر فائنڈ آؤٹ کریں کہ اس کا ریمائنڈر کیا آتا ہے، ٹھیک ہے. تو نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد پھر ہم نیکسٹ ٹاپک جو ہے دیٹ از دا آرس ہے، وہ ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. تو پاکستان میں تو نماز کا وقت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو تقریباً 5:30 کے اوپر میں کلاس کو ریزیوم کروں گا، ٹھیک ہے. بے شک افغان اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے ٹائم کے مطابق پھر نماز پڑھ لے. ریکارڈنگ تو ویسے بھی ہوگی، اویلیبل ہوگی، لیکن وہ اپنے ٹائم کے اوپر پھر نماز پڑھ لے. پھر وہ جوائن کرتے ہیں، اگر وہ جوائن کرتے ہیں پھر بعد میں نماز پڑھتے ہیں جیسے ان کو سوٹ کرے، ٹھیک ہے. سو ایگزیکٹلی ایٹ 5:30 ایز پر پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم، ٹھیک ہے، آئی ول ریزیوم مائی دس کلاس. صحیح ہے کہ نہیں؟ Okay, sir. چلے جی جی. سر وہ کلاس دوبارہ شروع کرنے سے پہلے سر لیکچر ذرا اپلوڈ کیجیے تو بہت مہربانی ہوگی سر. بیٹا ابھی تو اپلوڈ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ نیٹ ذرا سلو ہے اور اپلوڈنگ میں ٹائم لیتا ہے نا، ٹھیک ہے. سر ویڈیو نہیں صرف سر ٹیکسٹ، سر صرف ٹیکسٹ پی پی ٹی. اچھا، یہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپلوڈ کی ہے کہ نہیں. آئی تھنک میں نے اپلوڈ کیا ہے، دس از لیکچر نمبر 9. میرے خیال میں ایل ایم ایس کے اوپر یہ اویلیبل ہے لیکچر نمبر 9، ٹھیک ہے سر، تھینک ٹھیک یو. ہے. اگر نہ ہو تو پھر خیر میں کر بھی دوں گا، لیکن آئی تھنک اٹ از اویلیبل، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، ہم ساتھ ساتھ لیپٹاپ پہ سیکھ بولتے ہیں تو پھر آسانی ہوگی. چلے صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن میرا